यार आपी, मुझे ना यूनिवर्सिटी जाना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ लूंगी। मासूम शीजा ने ग्लासेस दुरुस्त करते अपने से 5 साल बड़ी बहन से कहा, हरगिज नहीं, तालीम मुकम्मल करो। ये हमारे मम्मा पापा की ख्वाहिश थी कि हम पढ़ लिख के कुछ बन जाए। मैं तो उनका ख्वाब ना पूरा कर सकी, लेकिन तुम ज़रूर करोगी। किंजा ने शीजा के चेहरे को प्यार से देखते कहा, तो वह इस बात में सर हिलाती उठ गई। शीजा ने गहरा सांस भरा। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया था। यूं लगता कल ही वो बेआसरा हुई थी और ताया के दर पे आके बैठी थी। पर आज वो अपने घर में थी। बेशक छोटा सा था, पर था तो अपना। मम्मा, लुक एट दिस, माय कार। मैम ने मुझे स्टार दिया। 3 साल के हादी ने कंजा के पास आते अपनी नोटबुक दिखाई। वाओ, इट्स नाइस। मेरा बच्चा तो बहुत लायक निकला, बिल्कुल अपनी आनी की तरह। वो उसके गाल पे प्यार करने लगी तो वो मुस्कुरा के माँ की गोद में बैठ गया। मम्मा, हसन ने कहा मेरे बाबा मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए वो मेरे साथ नहीं रहते ना। मम्मा, मेरे बाबा हमारे साथ क्यों नहीं हैं? हादी अपनी एज से कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें करता था। यह माँ की तरह ज्यादा हसास था। बहुत कम ही उसने बाप के बारे में पूछा था, और ये वो सवाल था जिसका जवाब किन्जा के पास भी नहीं था। बेटा, आपकी शर्ट पे ये क्या लगा है? आओ मैं वॉश करूं। वो उसे टालती वहां से उठाती अंदर की जाने बढ़े, जबकि आंखों के गोशे नम होने से न रोक पाई। शिजा 10 और किन्जा 15 साल की थी जब उनके वालिदैन एक कार हादसे का शिकार हो गए। उनका एक 19 साल भाई भी था जो उस कार हादसे की नजर हो गया, और वो दोनों बहनें इस दुनिया में अकेली रह गई। उनकी फैमिली में बचपन में ही रिश्ता तय कर दिया जाता था। उन दोनों बहनों का भी रिश्ता तय हो चुका था। किन्जा का बड़े मामू के बेटे सुलेमान से, जबकि शेजा का तायाजान के बेटे फारिस शाह से, उनके भाई रेयान शाह का फारिस की बहन तूबा से। लेकिन उनकी डेथ के बाद बहुत कुछ बदल गया। इरशाद शाह का सारा बिजनेस डूब गया। खानदानी विरासत में से अपना हिस्सा लेके जो बिजनेस स्टार्ट किया, उनकी वफात के बाद उनके पार्टनर ने सब पे कब्जा कर लिया, और बैंक से लोन की वजह से उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा और मजबूरन तायाजान के घर जाना पड़ा, जहाँ तायाजान ने तो बहुत मोहब्बत से रखा, लेकिन तायाजान का रवैया बहुत ख़राब रहा। वो एक मगरूर औरत थी। उनके लिए उन दोनों बहनों का वजूद नाकाबिले बर्दाश्त था। उन दोनों बहनों को उन्होंने सर्वेंट क्वार्टर में ठहराया। दोनों बहनों को अल्लाह ने बहुत ही सब्र वाला बनाया था। मुंह से एक उफ भी न निकाली। वक्त गुजरता गया और वो जवानी की दहलीज तक पहुंच गई। उन दोनों बहनों को कभी भी घर के किसी अंदरूनी हिस्से की तरफ आने की इजाज़त न थी। ये ताईजान ने वाविला मचाया कि अपनी बात ताईजान से मनवाई थी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक बात अपनी मनवाई, बच्चियों को अच्छी तालीम दिलवाई। लेकिन अभी किन्जा ने 12 भी पास की थी कि उसके मामू को कहा गया कि वो उसे रुखसत करके ले जाए, जबकि बमानी दिल से उस रिश्ते के खिलाफ थी। इतना जोर और दबाव डाला गया कि वो मजबूर हो गए और किन्जा को बहुत सादगी से अपने बेटे सुलेमान के साथ ब्याह के ले गए। अब वहां सिर्फ शीजा अकेली रह गई। दोनों बहनें जुदा हुई तो बहुत रोई, लेकिन किसी का दिल न पसीजा कि उन दोनों बहनों को एक साथ रहने दिया जाता। किन्जा शीजा को अच्छी खासी नसीहतें करके रुखसत हुई। वो 14 साल हसीन दोशीजा थी। उसका हुस्न भी सब में नुमाया करता था, जो उसकी ताई जिबल बेगम को चुभता था। एक इकलौता बेटा था उनका, फारिस शाह। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके जुल्फ का सिर हो, इसलिए उसे अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज दिया। हर जाई जुजाई ख्वाहिश पूरी करते करते उसे वो काफ़ी हद तक बिगाड़ चुकी थी। बाप कुछ कहता तो उन्हें रोक देती। आपी, आज मुझे देर हो जाएगी, तो आप खाने में मेरा वेट मत कीजिए, बहुत ज़रूरी असाइनमेंट मुकम्मल करनी है। शीजा की बात पे किन्जा ने इस बात में सर हिलाया। वो बस स्टैंड पे पहुंची और हमेशा की तरह अपने रूट की बस पे बैठी। वो निकाह में ही रहा करती थी। बचपन में तो तालीम तायाजान की वजह से हासिल कर ली, पर वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे पढ़ रही थी, वरना ये ख्वाब भी अधूरा ही रह जाना था। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही उसकी दोनों फ्रेंड्स किरण और हुमा उसका इंतज़ार करते उसे लिए क्लास की जाने बढ़ गई। एक तरफ होते शोर पे वो थमी, नज़र उस तरफ गई तो पल भर को शीजा का दिल बुरी तरह कांपा। सामने ही फारिस खानजादा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था। उसके चेहरे पे निशान था और होंठों से खून निकल रहा था, पर सामने वाले को मारे जा रहा था। उफ, क्या पागल हो गया ये? देखो तो, मार मार के इस बेचारे हनान का बुरा हाल कर दिया है, और कोई आगे बढ़ के छुड़ा भी नहीं रहा। हुमा ने अफसोस से झरझरी ली।
شیزا نے وہاں موجود سب کی جانب دیکھا جو مزے سے اس لڑائی کو انجوائے کر رہے تھے۔ وہی ہمت کرتی اس طرف بڑھی۔ ہما نے روکنا چاہا لیکن اس نے بنا کسی کی جانب دیکھے فارس کی جانب پیش قدمی کی، اور اس سے پہلے کہ وہ مقابل کو ایک اور گھونسا مارتا وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ اٹھانے پر یک لخت اپنی آنکھیں میچ لی۔ پر وقت فارس نے بھی اپنا ہاتھ روک لیا، ورنہ سامنے کھڑی اس لڑکی کے منہ کا نقشہ ہی بدل جاتا۔ پاگل ہو تم، بیچ میں کیوں آئی؟ وہ دھاڑا، جبکہ شیزا اس کی بات کو نظر انداز کرتے اسے نیچے گرے لڑکے کی جانب بڑھی۔ اٹھو، بنا اسے چھوئے وہ دانت پہ دانت جمائے بولی، تو وہ اپنے منہ سے خون صاف کرتا وہاں سے 2 منٹ میں غائب ہوا۔ فارس نے خود پہ کنٹرول کرتے اسے کلائی سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ پوری یونیورسٹی وہاں اکٹھی ہوئی تھی، سبھی یہ منظر انجوائے کر رہے تھے اور کچھ تو موبائل میں یہ کیپچر بھی کر رہے تھے۔ میرے معاملات سے دور رہو تم، ورنہ سیدھا جہنم واصل کروں گا، ایڈیٹ لڑکی۔ وہ دانت میں دانت جمائے اس سنگل پسلی کو دیکھتا جھٹکے سے چھوڑتے آگے بڑھ گیا۔ ہما بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ یار، کیا ضرورت ہے اس طوفان کے راستے میں آنے کی؟ آندھی ہے یہ، سب کچھ وہاں کے ساتھ لے جاتا ہے۔ چھوڑو، چلو یہاں سے۔ شیزا نے اس کی بات کو کاٹتے اس کی کلائی تھامی اور وہاں سے ہٹ گئی، جو ہر کسی کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ پنچنگ بیگ پہ اپنا سارا غصہ اتار رہا تھا۔ جس وجود سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا وہی ہمیشہ اس کے راستے میں آ جاتی تھی۔ شیزا اس کی کزن، اس کے چچا جان کی بیٹی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ 1 ماہ پہلے ہی وہ ابراڈ سے لوٹا تھا اور باپ سے یہ سچائی اسے پتہ چلی تھی کہ شیزا سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ فارس، بیٹا، کیا کر رہے ہو؟ اچانک سے زبل بیگم نے اندر آتے گھبرا کے اسے دیکھا۔ ان کا بیٹا دیکھنے میں بالکل اپنے باپ کی کاربن کاپی تھا۔ وہی بھرپور مسلز اور مضبوط باڈی شیپ، ماتھے کی رگیں ہمیشہ تلی ہی ہوئی رہتی، لیکن اس کا باپ اپنے من پسند لوگوں کے لیے بہت رحم دل تھا، جبکہ فارس خانزادہ ہر ایک کے لیے بے رحم۔ موم، کیا کر رہی ہے؟ ابھی آپ کو لگ جاتا۔ وہ ایک دم پنچنگ بیگ کو تھامے انہیں دیکھتے فکر سے بولا، تو وہ سر نفی میں جھٹک گئی۔ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے اپنا؟ کب سے یہاں ہو؟ باہر نکلو اب۔ اور کس بات کا غصہ ہے تمہیں؟ وہ اب کی بار ڈانٹنے لگی تو وہ سر نفی میں جھٹکتا پاس پڑا ٹاول اٹھا کے پسینہ خشک کرنے لگا۔ آپ چلے، میں آتا ہوں۔ کوئی نہیں، تم بھی چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو کلائی سے تھامے باہر لے جانے لگی، جبکہ اس کی مضبوط اور چوڑی کلائی بمشکل ہی ان کے ہاتھ میں آ رہی تھی۔ دل ہی دل میں بیٹے کی نظر اتارنے لگی۔ ہائے آنی! کامیہ کی اچانک آمد پہ وہ دونوں ہال میں پہنچتے ٹھٹکے۔ تم آؤ کامیہ۔ زبل کا دھیان اپنی بھانجی کی جانب چلا گیا۔ فارس نے اسے نظر انداز کرتے اپنے کمرے کا رخ کیا تو کامیہ دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ خوبرو جوان مرد، مردانگی کا اعلیٰ شاہکار، ہر ایک لڑکی کا منظور نظر، اس کا منگیتر تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی زبل بیگم نے اسے فارس کے نام کی رنگ پہنا دی تھی، جس میں فارس کی کوئی رضامندی نہیں تھی، لیکن بہن کی خوشی کی خاطر زبل نے یہ قدم اٹھایا تھا کہ آنے والے وقت میں خود فارس کامیہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ پر متوجہ کیا ہونا، اسے تو ہر لڑکی سے ہی چڑھ تھی۔ آج تک اس نے نہ کسی لڑکی کو نزدیک آنے دیا، نہ خود کسی کے قریب گیا۔ اسے لڑکی ذات سے عجیب سی خار تھی اور سر فہرست شیزا تھی، اس کی پھپھو کی بیٹی۔ جب سے وہ آیا تھا وہ ہمیشہ اس کے راستے میں آ جاتی۔ وہ شاور لیتا آنکھیں بیچے ابھی بھی وہ منظر نہیں بھلا پا رہا تھا جس پل وہ ایک دم اس کے سامنے آ گئی تھی۔ یہ جرت کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی، لیکن ایک یہی لڑکی تھی جو فارس سے ڈرتی نہیں تھی، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتی تھی۔ مڈل کلاس لڑکی کو اسٹینڈرڈ نہیں، اور میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ باتھ روم پہنے بالوں کو ٹاول سے خشک کرتا باہر آیا تو سامنے ہی کامیہ اس کی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی نظر آئی۔ تم یہاں؟ ماتھے میں ان گنت بل پڑے۔ وہ گھبرانے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ ہاں، وہ بات کرنی تھی تم سے۔ وہ اس کو مسمرائز ہوتے دیکھتی بمشکل بول پائے۔ روم سے جاؤ، میں آ رہا ہوں باہر، وہی بات کرتا ہوں۔ انتہائی سرد انداز، کامیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ ابھی کرنی ہے، وہ ہکلائی۔ سمجھ نہیں آ رہا؟ جاؤ یہاں سے، اور آئندہ میری اجازت کے بنا روم میں مت آنا۔ وہ سخت غصیلے انداز میں بولتا اسے ڈرا گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے روم سے نکلی اور آنسو گالوں پہ بہنے لگے۔ وہ ایسا ہی تھا، سخت اور سرد۔ ہر کوئی ہی اس کے مزاج سے واقف تھا، لیکن کامیہ کا دل تھا
وہ اس سے پیار محبت سے بات کرے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پیار محبت جیسے ورڈز فارس خاندانہ کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ وہ کب سے بس اسٹینڈ پہ کھڑی تھی، آج اس کی بس چھوٹ گئی تھی اور گھر جانے کے لیے وہ ازحد پریشان تھی۔ ہما نے اسے آفر بھی کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ انا اور خودداری اللہ نے کوٹ کوٹ کے اس میں نچا بسا دی تھی۔ اتنی ابھی کانفیڈنٹ بھی نہیں ہوئی تھی، کیب کروا کے یا آٹو کروا کے لیے بیٹھ جاتی، لیکن اس سب کے علاوہ اب کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مجبوراً اسے ایک آٹو رکھوانا پڑا اور وہ اس میں بیٹھی۔ اسے آٹو میں بیٹھتے دیکھ فارس خاندانہ کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ اکیلی تھی، اچھا موقع تھا، وہ اسے سبق سکھا سکتا تھا کہ آئندہ وہ اس کے راستے بھی نہ آئے۔ وہ اپنی گاڑی اس کے پیچھے لے گیا کہ ایک پل کو وہ آٹو نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فارس حیران ہوا۔ کافی موڑ کاٹنے کے بعد وہ اسے ایک جگہ کھڑا دکھا۔ وہ سنسان علاقہ تھا۔ فارس آٹو کے پاس جاتا اسے دیکھنے لگا۔ یہاں اس لڑکی کو کیا کام؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ایک طرف سے چیخ سنائی دی۔ وہ ہڑبڑا کے موڑا اور اس کا تعاقب کیا کہ تبھی وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی اور سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ فارس خانزادہ پہلی بار عورت کے لمس سے آشنا ہوا تھا۔ دل نے ایک پل کو دھڑکنے سے انکار کر دیا۔ وہ شدت سے اس کے سینے سے لپٹی تھی، جبکہ وہ تو سن کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس کا لمس اپنے سینے میں محسوس کرتا، اپنے سینے میں موجود لوتھڑے کو عجیب لہر میں دھڑکتا محسوس کر رہا تھا۔ یہ احساس تو پہلے کبھی ہوا ہی نہیں۔ عجیب سا چھوتا احساس تھا۔ پلیز ہیلپ! شیزا کی دھیمی ٹوٹی آنسوں سے بھری آواز سنتا وہ ذرا سا ہوش میں آیا۔ سامنے نگاہ اٹھی، وہ ایک انجان شخص جو تیزی سے اس طرف ہی بڑھا تھا، اب فارس کو وہاں دیکھ اپنی جگہ ٹھٹک کے رک گیا تھا۔ یقیناً یہ وہی آٹو والا تھا۔ فارس کے لب بری طرح بھیج گئے، دماغ میں غصہ 120 کی رفتار سے بڑھا۔ وہ ایک دم سے شیزا کو پیچھے کرتا پاس ہی پڑا، ایک بہت بڑا راڑ اٹھاتے وہ اس شخص کے سر پہ مار گیا۔ شدت اس قدر تھی کہ وہ شخص سر ہاتھ میں پکڑے چیخا۔ خون کی لہریں بہنے لگی۔ وار انتہائی شدت بھرا تھا۔ دوسرا وار کرنے کی نوبت نہ آئی اور وہ زمین پہ گرا بے ہوش ہو گیا۔ شیزا اس کے غصے سے سخت خائف ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، اسے شدید غصہ آتا تھا، اتنا زیادہ کہ اگر اسے روکا نہ جائے تو وہ اگلے بندے کو جان سے مار دے۔ وہ لوہے کی سلاخ وہیں پھینکتا اب شیزا کی جانب مڑا۔ شیزا جس کے پاس اس وقت دوپٹہ بھی نہ تھا، چہرے پہ انگلیوں کے نشان واضح تھے، ہونٹ کا ایک کنارہ بھی پھٹا تھا۔ وہ اپنی عزت اپنی جان بچا کے بھاگی تھی، لیکن فارس کو اسی بات کا غصہ تھا۔ وہ اکیلی آٹو میں بیٹھی ہی کیوں؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم؟ وہ غصہ ضبط کرتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رخ دوسری جانب مڑ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ نازک سی لڑکی اس کے عتاب کا نشانہ بنے، جو اس کے غصے کا 1% بھی نہیں سہ سکتی تھی۔ اس وقت بھی وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے فارس کی ڈانٹ بھی بری نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کا بروقت آنا اس کے لیے باعث سے رحمت ثابت ہوا تھا۔ دل کرتا ہے ابھی تمہاری جان لے لوں۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اتنی تم 30 مار خان کی اکیلی اس آٹو میں بیٹھ گئی؟ اگر کچھ ہو جاتا تمہیں تو؟ وہ غصے سے بھڑکتے بولتا جا رہا تھا کہ اچانک ہی ڈر سے شیزا کی سانسیں گہری ہوئی۔ وہ اپنے گلے پہ ہاتھ رکھے گہرے سانس بھرنے لگی۔ فارس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے اس کو پریشانی سے دیکھا۔ شیزا، تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے بے اختیار ہی بازو سے تھام گیا۔ میرا سانس، میرا انہیلر۔ وہ ٹوٹے سانس سے بولتے فارس کے ہاتھ پیر پھلا گئے۔ کہاں ہے تمہارا انہیلر؟ شیزا سے زیادہ اس کا سانس پھولنے لگا۔ بیک۔ وہ مشکل ایک طرف اشارہ کیا۔ ابھی فارس اس طرف جاتا کہ وہ لڑ کھڑا گئے۔ فارس نے فوراً اسے تھام لیا اور وہ اپنا سر اس کے سینے پہ گرا گئے۔ اے، ہوش میں آؤ۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا، پر وہ رک رک کے سانس لے رہی تھی۔ وہ اس کے غصے سے بہت بری طرح ڈری تھی۔ فارس اسے گود میں بھرے ایک دم سے اٹھا گیا۔ پہلی بار کسی لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھایا، لیکن اس کی اکھڑتی سانس دیکھتا واپس وہیں بیٹھ گیا۔ شیزا، اوپن یور آئیز۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکا پریشانی سے اسے پکار رہا تھا، جبکہ اس کے سانس نہ لے پانے پہ وہ مشکل دل کی سنتا اس کے لبوں پہ جھکا تھا، اور اس پل شیزا کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ اپنی سانسیں اسے سونپ رہا تھا، اس کے نرم لبوں سے ہونٹوں کو جوڑے وہ سب کچھ بھلائے بس اسے اپنی سانسیں بخشتا چلا جا رہا تھا۔ پلیز سانس لو۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکا ہی بولا کہ اگلے پل پھر سے اسے سانس بخشنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ شیزا کی سانس رکتے دیکھ اس کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی تھی، اور کیوں۔ وہ مسلسل اسے اپنی سانسیں بخشتا جا رہا تھا۔ شیزا اس کی سانسوں کو انہیل کرتی گہرے سانس بھر رہی تھی۔
کبھی آنکھیں کھولتی کبھی بیچ لیتی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا سانس بحال ہوا تو وہ گہرا سانس بھرتا اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑ گیا۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا کہ وہ خود بھی اپنے لفظوں پہ حیران رہ گیا، اور اگلے ہی پل دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ اس کے گلابی لب دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ فارسی کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کچھ دیر پہلے یہی لب اس کے دسترس میں تھے۔ دل نے چاہا ایک بار پھر سے ان لبوں کا ذائقہ چکھے، لیکن دل کو ڈپٹ کے وہ مشکل اپنے جذبات پہ قابو پایا اور اسے سہارا دیتا کھڑا کیا۔ اس کی چیزیں اس کو پکڑائیں، دور ہی دوپٹہ بھی نظر آ گیا اسے۔ لاتے اس پہ خود ہی اڑا دیا اور اسے اپنی گاڑی کی جانب لے بڑھا۔ چہرے پہ ایک بار پھر غصہ ظاہر ہونے لگا۔ وہ اپنے جذبات پہ لگام ڈالتا گاڑی روڈ پہ ڈال چکا تھا۔ ایڈریس بتا، بالآخر وہ پوچھنے لگا۔ اب تک شیزا بھی خود کو سنبھال چکی تھی اور اسے اپنا ایڈریس بتایا، جبکہ اپنے ہونٹوں پہ دیا اس کا لفظ ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی اس کے گھر کے باہر روکی۔ وہ ایک پوش علاقہ تھا۔ آئندہ اکیلے مت نکلنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اس پہ پہلی بار حق جتا رہا تھا۔ شیزا کو حیرانی ہوئی۔ آئندہ پورا محلہ ساتھ لے کے جاؤں، ٹھیک ہے؟ ایڈیٹ! وہ اسے تنزد بولتی آخری الفاظ زیر لب دہرا گئی، لیکن وہ سن چکا تھا کہ اگلے پل اس نے اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف زور سے کھینچا۔ زبان کو لگام دو، کچھ کہہ نہیں رہا تو زیادہ ہی چلتی جا رہی ہے۔ تم بھی؟ وہ بولنا چاہ رہی تھی لیکن لبوں کا بس سنا اسے کچھ بھی بولنے سے باز رکھ رہا تھا۔ اس نے کھینچ کے اتنا ساتھ لگایا تھا کہ وہ بالکل بے بس سی ہو گئی۔ تم نہیں، آپ۔ وہ تو بے دھڑک ہی بول رہا تھا۔ جاؤ اب۔ اسے یوں چپ ہوتا دیکھ وہ اس کی کلائی چھوڑ گیا تو شیزا جھپاک سے گاڑی سے نکلتے غائب ہوئی تھی۔ وہ کتنی دیر یوں ہی گاڑی میں بیٹھا رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس عام لڑکی کے لیے اس قدر پوزیسو کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے لیے تو اس لڑکی سے جڑا رشتہ پیاری ہی نہیں رکھتا تھا۔ بچپن کے نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ایسا اس کی ماں نے اسے سجایا تھا۔ پھر کیوں وہ اس لڑکی کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا؟ اور یہاں تک کہ پہلی بار کوئی لڑکی اس کے نزدیک آئی، اسے محسوس کیا، اس کے لبوں کو۔ وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتا آنکھیں موند گیا۔ وہ لمحے پھر سے یاد آنے لگے تو حلق میں کانٹے اگتے سے محسوس ہوئے۔ دل نے شدت سے ان لبوں کا جام پھر سے پینے کی ضد کی، پر اس وقت جذبات کو لگام ڈالتا وہ گاڑی واپس موڑ چکا تھا۔ جن احساسات میں وہ گہ رہا تھا وہ بہت ظالم تھے، جو اسے ابھی تو سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن جب تک سمجھ آئیں وہ اپنا دل و دماغ اس لڑکی پہ ہار چکا ہونا تھا۔ کیا ہوا شیزا؟ تم ٹھیک ہو؟ کنزا نے شیزا کو اندر کی طرف لڑکھڑا کے بڑھتے دیکھا تو فوراً اس کی جانب لپکی۔ بہن کے گلے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کنزا بھی اسے روتا دیکھ رونے لگی۔ خدا کا واسطہ شیزا، بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ اس کا دل ہولنے لگا۔ کنزا کے پوچھنے پہ شیزا نے اسے مختصراً ساری بات بتا دی۔ کنزا نے پھر سے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ وہ خود بھی بری طرح ڈر گئی تھی۔ کوئی شخص ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ حالات ہے کہ لڑکی کو اکیلے گھر سے باہر بھیجا جا سکتا ہے، یا وہ اکیلے کسی گاڑی میں سفر کر سکتی تھی؟ توبہ! کنزا نے جھرجھری لی۔ بس میری بہن، میرا بچہ رونا نہیں، تم تو بہادر ہو نا؟ وہ اس کے چہرے سے بالوں کو پیچھے ہٹاتے اس کا ماتھا چومنے لگی۔ اس پیار کی اس وقت شیزا کو بہت یاد ضرورت تھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ انہیلر کہاں ہے تمہارا؟ اس کا سانس پھر سے اکھڑتا دیکھ کنزا نے فوراً اس کے منہ سے انہیلر کو لگایا اور اسے پیار سے وہیں لٹایا۔ اس پہ کمفرٹر کو اڑھا دیا۔ وہ بھی کچھ دیر سونا چاہتی تھی، دماغ کو خالی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کنزا کو فارس شاہ کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ اس نے اس کی جان بچائی۔ البتہ کس میں کیا یہ بات وہ چھپا گئی، لیکن خود سے کیسے چھپاتی؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اچانک رات کو دیر سے گھر لوٹنے پہ فارس کو حیدر صاحب نے روک لیا۔ کام تھا، کچھ دوستوں کے ساتھ تھا۔ وہ سیریس چہرہ بناتے بولا، میرا خیال ہے اب یونیورسٹی جانے کی ضرورت تو ہے نہیں، اپنا بزنس ہے اسے سنبھالو اور میرڈ لائف کا سوچو۔ تمہاری ایج میں تھا تو میری شادی ہو گئی تھی۔ وہ اسے دوستانہ انداز میں ہمیشہ بات کرتے تھے۔ یہ تو پھر آپ کی بیٹ لک ہوئی۔ فارس نے اس بار مسکرا دیا۔ آہستہ بولو، تمہاری مما نے سن لیا تو جان عذاب کر دی گی۔ وہ دھیرے سے بولے، آپ مما سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں یار؟ میں ایٹ لیسٹ اپنی والی کو اپنے کنٹرول میں رکھوں گا تاکہ وہ مجھ سے ڈرے۔ وہ باپ کے پاس بیٹھتا ان کی ٹانگ کھینچنے لگا۔ بیٹا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، جب تمہاری بیوی آ جائے گی نا پھر پوچھوں گا۔ وہ اس کے کندھے کو تھپکتے مسکرا کے بولے، چلے دیکھتے ہیں۔ وہ بھی ان کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے بولا،
ویسے کوئی دیکھ رکھی تم نے یا اپنی منقوہ کوئی بیوی بنانا ہے؟ ان کے سوال پہ ایک پل کو فارس کے چہرے کی مسکان سمٹی۔ اس بات کا مطلب؟ ان کا سوال اندر سے باہر آتی زمل نے بھی سنا۔ اس بات کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو تعلق آج سے 10 سال پہلے جڑا تھا وہ رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے شاہ صاحب۔ اچانک سے زمل کی آواز سنتے وہ دونوں چونک گئے۔ ظاہری بات ہے فارس کی شادی کامیہ سے ہوگی، میں نے اپنی بہن کو وعدہ دیا۔ ان کی بات پہ حیدر صاحب نے لب بھیجے، انہیں دیکھا، پھر بیٹے کو۔ میرا خیال ہے اس بات کا فیصلہ آپ کے اپنے بیٹے کو کرنے دیں تو زیادہ بہتر ہے، زندگی کی اسی نے گزارنی ہے۔ حیدر شاہ کی بات پہ زمل کو غصہ آنے لگا۔ بابا از رائٹ مام۔ ایک دم سے فارس کی بات پہ زمل نے مڑ کے اسے دیکھا۔ میں یہ فیصلہ خود لینا چاہتا ہوں، پلیز آپ آپس میں لڑے مت، ٹھیک ہے؟ وہ ان کو پیار سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ کیا دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ کیا میں اسے چھوڑ دوں؟ اچانک سے اس کے دماغ میں یہ خیال کوندا۔ دل نے زور سے رفع کی، جبکہ دماغ ابھی تک خاموش تھا۔ تبھی موبائل پہ اس کے دوست کی کال آنے لگی۔ اس کی برتھ ڈے پارٹی تھی جو رات کو ایک بہت بڑے ہوٹل میں رکھی گئی تھی، اور اس کا دوست اسے انوائٹ کر رہا تھا کہ وہ بھول نہ جائے۔ فارس نے سرسری سا اوکے کرتے باتھ روم کا رخ کیا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا جسے وہ سرسری سی پارٹی سمجھ رہا ہے، وہ پارٹی اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ آپ ہی جلدی آ جاؤ گے، فکر نہ کریں، وہ کوئی 10ویں بار کندا کے سمجھانے پہ پیار سے بولی۔ جو حادثہ پچھلی بار ہوا دوبارہ نہ ایسا کچھ ہو، مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے، وہ صاف کوئی سے بولی۔ ارے آپ ہی ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہما مجھے پک بھی کرے گی اور ڈراپ بھی، اور ایک حادثے کی وجہ سے ہم اپنی زندگی جینا تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ جانے کس خیال کے تحت اس نے بہن سے کہا، جبکہ اس کی اتنی گہری بات پہ کندا ایک پل کو سوچوں میں ڈوب گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، ان کی زندگی تو حادثوں سے مزین تھی۔ اب تو زندگی میں اتنے حادثے ہو گئے تھے کہ سوچنے بیٹھتے تو زندگی ہی کم پڑ جاتی۔ وہ خدا حافظ کہتی جا چکی تھی، جبکہ کندا ان کے لیے دعا کو تھی۔ مما بھوک لگی ہے، پاستا کھانا ہے۔ اچانک سے ہادی نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا۔ او میرا بچہ، آ جاؤ، میں اپنے چاند سے بیٹے کو پاستا بنا کے دیتی ہوں۔ اب وہ ہادی کو لیے کچن میں گھسی، اسے کچن کاؤنٹر پہ بٹھاتے خود اس کے لیے پاستا بنانے لگی۔ تبھی ڈور بیل بجی اور وہ ہادی کو لیے باہر صحن میں آ گئی۔ ہادی بیٹا یہیں رکے، میں دیکھ کے آتی ہوں دروازے میں کون ہے۔ مسکراتے ہوئے کندا نے جیسے دروازہ کھولا، وہ 2 آدمی اسلحے سمیت گھر کے اندر داخل ہوئے۔ کون ہو تم لوگ اور اندر کہاں؟ وہ پلٹی تھی کہ اس کے واقعی کے الفاظ میں منہ رہ گئے۔ وہ ہادی کو اپنی گود میں اٹھا رہے تھے۔ کندا تو جیسے پاگل ہونے کے در پہ ہوئی۔ چھوڑو میرے بیٹے کو، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ دیوانے وار انہیں مارنے لگی، لیکن وہ تو ان کی ایک دھکے کی مار تھی۔ ایک دھکا پڑتے وہ دور جا گری، ماتھا دیوار سے جا لگا تو خون کی لکیر ماتھے پہ واضح ہوئی۔ مما مما، ہادی کے رونے کی آواز پہ وہ ہڑبڑا کے ہمت کرتے پھر اٹھی۔ ماں تھی، کیسے انہیں لے جانے دیتی؟ پاس پڑا بڑا سا ڈنڈا اٹھایا اور اس شخص کو دے مارا جو اس کے بیٹے کو باہر کے لیے لے جا رہا تھا۔ ہادی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، کندا نے تڑپ کے اسے گود میں بھرا کہ اگلے لمحے دوسرے شخص نے اسے بے دردی سے تھپڑ مارا اور ہادی کو اس کی گود سے چھین لیا۔ وہ اندھے منہ زمین پہ جا گری۔ اب ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹ گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ اس سلیمان کو بولنا، بیٹا چاہیے ہو تو زمین کی پیپر لے آنا۔ وہ اونچی آواز میں چلاتے باہر نکلتے گاڑی میں بیٹھے۔ میرا بچہ، میرا بچہ، مجھے واپس کرو۔ وہ پھر سے پورا زور لگاتی اٹھتی باہر نکلی، لیکن وہ جا چکے تھے۔ وہ وہیں سڑک پہ بیٹھتی چلی گئی، آنکھوں سے بے شمار آنسو بہنے لگے۔ میرا بچہ، وہ سسکی تھی۔ اتنی بڑی پارٹی اور اتنی پیاری ارینجمنٹس دیکھ تو شزا گنگ رہ گئی۔ سب بھی بہت انجوائے کر رہے تھے۔ صرف تمہاری وجہ سے آج پہلی بار آپ ہی سے جھوٹ بول کے آئی ہوں، صرف تمہاری خاطر۔ وہ ہما کو بول رہی تھی۔ آج ارحم کی برتھ ڈے تھی۔ ہما اور ارحم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اس نے اپنی برتھ ڈے پہ ہما کو بھی انوائٹ کیا تھا، لیکن اسے اکیلے آنے کی اجازت نہیں ملی تھی، جس وجہ سے وہ شیزا کو بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ تھینک یو سو مچ میری جان، میں یہ گفٹ ارحم کو دے کے آتی ہوں، تم یہیں رکنا۔ وہ اسے وہیں کھڑا کرتے خود ایک طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ چلتے چلتے پول کے پاس آ گئی۔ کتنا پیارا منظر تھا۔ بچپن سے اسے سوئمنگ کا شوق تھا، لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے وہ کبھی یہ شوق پورا نہیں کر پائی۔ دور سے ہی پانی کو دیکھتے خوش ہوتی رہتی تھی۔
وہ उन लम्हों में खोई हुई थी कि किसी ने उसे पूल की जानिब धक्का दिया और वो अनबैलेंस होते ठंडे पानी के पूल में जा गिरे। एक चीख बुलंद हुई। सभी ने उस तरफ देखा। वो हाथ पैर मारती खुद को बचा रही थी, लेकिन बार बार वो नीचे डूबती जाती। तभी फारिस की निगाह उसकी जानिब उठी। उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरसा। ये यहाँ इस वक्त? उसके माथे पे बल पड़े। अरे कोई बचाओ उसे, किसी को तैरना आता है? सामने ही एक लड़की चिल्लाई थी तो वो होश में वापस लौटा। फारिस खानज़ादा उस तरफ बढ़ा। फारिस कहाँ जा रहे हो? छोड़ो, हमें क्या लगे इस मिडिल क्लास लड़की से। शट अप। वो अपनी दोस्त को सख्त नज़रों से घूरता उस तरफ भागा। ओ खुदाया, उसे तो अस्थमा है, अगर उसे कुछ हो गया तो। वो बिना एक लम्हे की देरी किए पूल में कूद गया और शीज़ा को अपने सीने से लगा पुल से बाहर निकालते दूसरे किनारे पे लाया। शीज़ा, शीज़ा, वेक अप, ओपन योर आइज। वो उस पर झुका उसका गाल थपथपा रहा था, लेकिन उसका सांस मुकम्मल बंद था। वो उसके दिल की धड़कन चेक करने लगा। फारिस, छोड़ो उसे, क्यों उसके लिए अपनी जान हल्कान कर रहे हो? वो लड़की फिर गुस्सा जब्त करते बोली, पर उसने परवाह न की। वो मुसलसल उसकी हार्ट बीट चेक कर रहा था। शीज़ा, होश में आओ यार, सांस लो। वो उसके भीगे वजूद को अपनी जैकेट से ढांपता उसके चेहरे पे झुका। फारिस, ये क्या तुम इस मिडिल क्लास लड़की के लिए इतना टेंस हो रहे हो? बस कर दो, बकवास बंद। वो धारणा के हर सू खामोशी छाई। शी इज़ माई वाइफ। उसके अल्फाज ने वहाँ मौजूद सब पे सख्ता तारी कर दिया। वो कैसे ही एक्सपेक्ट कर गया, उसे खुद भी अंदाज़ा न हुआ। अगले ही लम्हे बिना किसी की परवाह किए वो उसके लबों में झुका और एक बार फिर से अपनी सांसें उसे बख्शने लगा। उसको सांस देता वो उस वक्त बिल्कुल दीवाने लग रहा था। कहाँ शोर कर रहे हो यार? जैसे बस उसे उस लड़की की जान बचानी थी हर सूरत, वरना उस लड़की की सांसें रुकी तो उसकी खुद की सांसें भी थम जानी। अगले ही पल वो एकदम झटका खाते उठी, गहरा सांस भरा, आंखें जरा सी खोली तो अपने ऊपर झुके फारिस को देख ठहर से गए। लम्हे ठहर गए। शीज़ा, आर यू ओके? हुमा की घबराई आवाज़ पे वो दोनों चौंके। शीज़ा ने कसमसा के उठना चाहा, लेकिन अपने ऊपर झुके गुस्से से घूरते फारिस को देखते उसकी जान निकल रही थी। उसका सारा लिबास भीगा हुआ था। उसके जिस्म के नशीबो फराज आया हो रहे थे। दोनों बाजू सीने पर रखे खुद को छुपाना चाहा, जबकि फारिस की जैकेट भी साइड पे खिसक गई थी। फारिस ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते पीछे होते वो जैकेट उसे पहनाई और इस कदर झुक के ये काम किया कि कोई उसके मनकूहा को देख न ले। उसका ये अंदाज देखते शीज़ा तो बस हैरत की मूरत बनी रही। अगले पल वो उठता उसे अपनी बाहों में उठा गया, जबकि वहाँ मौजूद सभी ने ये मंजर बहुत एंजॉय किया था। और हमसे कहना घर छोड़ दे तुम्हें, वो हुमा से सख्त लहजे में कहता अपनी मनकूहा को बाहों में भरे वहाँ से लंबे लंबे डग भरता चला गया। उफ, इस बहन जी टाइप के लिए फारिस का ये जुनूनी अंदाज, एक लड़की ने तब के कहा। वो बहन जी फारिस शाह की बीवी है, सुना नहीं तुमने? क्या बोल के गया वो? एक और दोस्त ने याद करवाया तो मीशा के लब भींचे और उसने हुमा की तरफ खूनख्वार नजरों से देखा। क्या मसला था तुम्हें? अकेली आ जाती, उस मनहूस लड़की को जरूर साथ लाना था। मीशा की बात पे हुमा के लबों ने मुस्कान का हाथा किया। सभी यूनिवर्सिटी वाले जानते थे मीशा फारिस पे मरती थी, पर आज हुमा का जी चाहा उसे कह दे तो मर ही जाना। वो हिम्मत नहीं हारी थी। सर पे जख्म का निशान, हथेलियां छिल गई थी। वो हार सकती थी? नहीं, वो एक माँ थी, हार नहीं मान सकती थी। रात के पहर वो उसकी हवेली में दाखिल हुई। बीबी जी आप? चौकीदार उसे देख अदब में खड़ा हुआ। मुझे सुलेमान खान से मिलना है, अभी इसी वक्त, वो चिल्ला के बोली थी। चौकीदार ने उसकी हालत देखते बिना एक लफ्ज़ बोले उसके लिए गेट खोल दिया। शादी के 2 साल तक जब तक मामू जिंदा थे तो वो यहाँ रही थी, और बड़ा हो या छोटा, मुलाजिम हो या कोई भी, उस लड़की ने हमेशा सबसे प्यार, मोहब्बत और इज्जत से बात की थी। बस उस लड़की को ही चाहत और इज्जत न मिली। वो गुस्से से अंदर बढ़ती चली गई। हर सू खामोशी थी। उसने सब तरफ निगाह दौड़ाई। सुलेमान खानज़ादा, वो चिल्लाई थी। चाहती तो उसके कमरे में भी जा सकती थी, लेकिन नहीं, वो नहीं जा सकती थी। दूसरी शादी कर चुका था वो शख्स, और कैसे देखती उसे किसी और औरत के साथ, मरने के मुतरादिफ होता, और वो मरना ही तो नहीं चाहती थी। उसे जिंदा रहना था अपने बेटे के लिए। सुलेमान खानज़ादा, बाहर आओ। वो फिर से रोते हुए चिल्लाई। जब्त के बावजूद उसके आंसू बहते चले गए। कसम खाई थी कि इस दहलीज पे कभी वापस लौट के नहीं आएगी, पर आज आना पड़ा। वो कसम भी तोड़नी पड़ी, क्योंकि बेटे की जिंदगी का सवाल था। सामने ही सीढ़ियों से उतरता सुलेमान खानज़ादा, और फिर एक एक करके घर के सभी अफराद बाहर आ चुके थे।
سلیمان کی والدہ ممانی جان اور ان کی بیٹی سہرش اور ان کی بھتیجی ندا، جو سلیمان کی دوسری بیوی بنی تھی، پر کنزا نے کسی ایک پہ بھی دھیان نہ دیا۔ اسے تو بس سامنے کھڑے شخص سے مطلب تھا جو اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ اس کی حالت دیکھتے ایک پل کو سلیمان کا دل دہل اٹھا، پر اگلے پل اس کا عمل دیکھتے وہ ماتھے پہ بل ڈال چکا تھا۔ کنزا نے آگے بڑھ کے سلیمان کے کالر کو بری طرح جکڑا۔ میرا بچہ واپس لا کے دو، وہ زخمی شیرنی کی طرح غرائے۔ اس کی بات سنتے سلیمان کے اندر زلزلے سے امڑے۔ بچہ؟ اچانک سے دماغ کے کونے میں ہادی کی شبی بنی۔ وہ اپنے بچے سے بے حد پیار کرتا تھا، لیکن 4 سال پہلے اس کی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے دور کر دیا گیا۔ سامنے کھڑی عورت نے اس سے اس کا وارث چھین لیا تھا، وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ کہاں ہے ہادی؟ سلیمان کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ یہ تو مجھے تم بتاؤ نا، کون سی دشمنیاں پال رکھی ہیں جس کی بھیٹ میرا بچہ چڑھ گیا؟ میں بتا رہی ہوں تمہیں سلیمان خان زادہ، اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہاری اس حویلی کو آگ لگا دوں گی۔ وہ بہت اونچی آواز میں دھاڑی کہ اس کے گلے میں خراش پڑ گئی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ چھوڑو سلیمان کو۔ مما! سلیمان نے ماں کو دور سے اشارہ کرتے وہیں روک دیا اور واپس کنزا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ غصے میں سلیمان کے بے حد قریب آ چکی تھی۔ اس کی سانسوں کی جل تھل وہ اچھے سے محسوس کر سکتا تھا، بلکہ 4 سال بعد بھی وہ آج بھی ان سانسوں کی مہک کو دل میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا ہادی کو، وہ اسے بہت دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں یقین دلاتے اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ گیا۔ ندا یہ منظر دیکھ سے لگ اٹھی تھی۔ مجھے میرا بچہ لا دو سلیمان، پلیز، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اچانک سلیمان کے کالر سے ہاتھ ہٹے اور معافی کی صورت ڈھل گئے۔ اس کا یہ انداز دیکھتے سلیمان تل تل مرا تھا۔ وہ ایسی تو نہ تھی، ان جڑے ہاتھوں سے بہتر تھا وہ اس کے کالر کو ہی تھامے رکھتی۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا ہادی کو، وہ دکھتے دل سے سخت انداز میں بولتا اس کے جڑے ہاتھ نیچے کر گیا اور فون پہ کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا، اور پل میں اسے ساری خبر مل گئی۔ وہ خود بے سخت غصہ کھا گیا۔ اتنا بڑا بزنس امپائر سنبھالے ہوئے تھا، اپنے ہی بیٹے سے وہ کیسے لاپرواہی برت گیا۔ ملک زبیر تو نے یہ اچھا نہیں کیا، میرے بچے کو نشانہ بنانے پہ تجھے سیدھا موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ وہ دل ہی دل میں مسم ارادہ کرتا وہاں سے باہر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ کنزا نے آنسو پونچھتے سلیمان کی کلائی تھامی۔ آ رہا ہوں واپس، ہادی کو لے کے یہیں رکو۔ وہ بہت نرمی سے اسے باور کر رہا تھا۔ کیوں؟ شاہدہ بیگم سمیت ندا کو بھی برداشت نہ ہوا۔ 4 سال سے وہ اس کے نکاح میں تھی، پر مجال تھا کہ اس شخص نے ایک نگاہ بھی اس پہ ڈالی ہو۔ کتنا رجھانے کی کوشش کر چکی تھی، کتنی نزدیکی بنانے کے طریقے آزما چکی تھی، لیکن مجال تھا کہ یہ شخص اس کے ہاتھ آئے۔ اور آج 4 سال بعد اپنی بیوی کو دیکھ کتنی نرمی ٹپک رہی تھی، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کنزا اس کی بیوی نہیں، محبوب بیوی تھی، بلکہ اس کے بچے کی ماں تھی۔ وہ کیسے اسے اگنور کر دیتا؟ سلیمان کہاں جا رہے ہو؟ پاگل ہو؟ اس لڑکی کی وجہ سے تم خود کو کہاں پھنسانے والے؟ مما! اگلے ہی پل وہ اچھا خاصا دھاڑا تھا کہ کسی کی کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ میرے معاملے میں کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں، وہ انگلی اٹھاتے وارن کر رہا تھا، جبکہ انداز سخت غصیلا تھا کہ ایک پل کو پاس کھڑے کنزا کا بھی دل لرزا۔ اس کے نمبر پہ کال آنے لگی تو اس نے پلٹ کے کنزا کو دیکھا، جس کے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ اس لڑکی کو اپنی چوٹوں کی بھی پرواہ نہ تھی۔ اس وقت وہ صرف ایک ماں لگی جس کی حالت قابل رحم تھی۔ میرے لوٹنے تک تم یہی رہو گی، میں لے کے آتا ہوں ہادی کو۔ وہ اس کو ایک بار پھر سے دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں بولتا چپ ہی کروا گیا۔ وہ جا چکا تھا، جبکہ کنزا نے ہچکے بھری۔ تم کیوں واپس آئے؟ جب جا چکی ہو میرے بیٹے کی زندگی سے تو چلی کیوں نہیں جاتی؟ شاہدہ بیگم فنکاری تھی، پر سامنے کھڑے کنزا کو ان کی کسی بات پہ دھاڑ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ایسی تھی جیسے کچھ سنا ہی نہیں، دل ہی دل میں ساری صورتیں پڑھ پڑھ کے بیٹے پہ پھونک رہی تھی اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ سلامتی؟ سلامتی کی دعا اس نے سلیمان کے لیے بھی مانگی تھی۔ بے شک 4 سال سے وہ دور تھے، لیکن اس کے دل پہ آج بھی اسی شخص کا راج تھا۔ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اچانک اور راستہ دیکھ وہ ہوش و حواس بحال کرتے فارس سے بولی۔ فارس نے لب بھیج اسے گھورا۔ وہ ٹھنڈ سے لرز رہی تھی، آواز بھی اس کی کپ کپا رہی تھی۔ وہیں جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا، دانت پیستے بولا تو شزا کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی شاہ ہاؤس میں انٹر ہو رہی تھی۔ مجھے یہاں کیوں؟ سراسیمگی کی حالت میں وہ بس اتنا ہی بول پائی جب جھٹکے سے دروازہ کھولتا فارس باہر نکلا۔
اور دوسری طرف سے اس کو بھی باہر نکالا۔ باہر بے انتہا ٹھنڈ تھی۔ گاڑی میں ہیٹر آن تھا، اس وجہ سے اسے ٹھنڈ محسوس نہ ہوئی، پر اب ایسا لگا وہ اسے ٹھنڈ سے لرز کے مر جائے گی۔ رات کے پہر بنا کسی کو جگائے وہ اسے روم میں لایا تھا۔ فارس پلیز مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اسے ہیٹر کے پاس جاتے دیکھ من منائے۔ اب تم یہی رہو گی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی شرٹ اتار کے پرے کر گیا، جبکہ لہجے میں غصیلا پن نمایا تھا۔ اس کی بات پہ شیزا کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ اس کے بھاری مسلز کو دیکھتے اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ وہ اسی کی جانب پیش قدمی کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی جانب کھینچ گیا کہ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائے۔ دھڑکنوں کا تصادم ہوا تو دونوں کے دل میں گہرے جذبات جاگے۔ کیوں گئی تھی تم وہاں؟ اس کے تن پہ پہنی اپنی جیکٹ کی زپ کھولتا وہ سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ پلیز گھر جانا ہے۔ وہ اس کا سرد و اسپاٹ انداز دیکھتی روتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی جیکٹ بھی اس پہ سے اتار چکا تھا۔ ناممکن۔ وہ اب کی بار اس کا دوپٹہ اتار کے ایک طرف کرتا، اس کے ناک کے ساتھ ناک رب کرتا، اس کی سانسوں میں جل تھل کرنے لگا۔ آپ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے گھر واپس چھوڑ دیں۔ مجھے آپ ہی کے پاس ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ غصے سے بولا کہ شیزا اپنا سانس سے روکتی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ وہ اس کی دلکش سراپے کو دیکھتا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ تم میرے غصے کا نشانہ بنو تو چپ چاپ خود کو میرے حوالے کر دو۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا خماری سے بولا تو شیزا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اگلے پل پورا زور لگاتے فارس کو پرے دھکیلا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ رات کے اندھیرے میں مجھے یہاں لا کے میری عزت سے کھیلنا چاہتے ہیں؟ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ فارس کا غصہ پھر رون آیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، اگر اتنے ہی آپ نڈر ہیں تو دن کی روشنی میں مجھے رخصت کر کے لائے نا، کہ یوں رات کے اندھیرے میں۔ وہ اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ فارس نے اسے کلائی سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ تمہارا یہ ارمان بھی کل ہی پورا کر دوں گا۔ دونوں کے سانس گہرے ہوئے تو پھر کل ہی میرے قریب بھی آئے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی۔ ڈن ہو گیا، لیکن یاد رکھنا کل میں کس طرح اور کتنے قریب آؤں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور کل روک بھی نہیں پاؤ گی۔ وہ میں نے خیزی سے دانت چبا کے کہتا اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا، پر وہ کانپتی رہی اور اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹی۔ فارس اسے چھوڑتا کبرڈ سے اپنا ڈریس لیتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ وہ گہرا سانس بھرتی رہ گئی۔ لکڑیوں کے جلنے اور تڑکنے کی آوازیں کمرے میں آ رہی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی گرمائش میں سے کافی حد تک سکون مل رہا تھا۔ کپڑے ابھی بھی بھیگے ہوئے تھے۔ اپنے دوپٹے کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو وہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ یا اللہ، یہ کس دیو کے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ کہاں تو اب تک یاد نہ تھا کہ میں اس کی منکوہا ہوں۔ نکاح ہوا ہے ہمارے بیچ، اور کہاں اب اس رشتے کو ازدواجی تعلق سے واپس بحال کرنا تھا۔ وہ بلیک سلیو لیس ہوڈی پہنے لوز ٹراؤزر کے ساتھ باہر آیا تھا۔ ایک اچڑتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ وہی اسپاٹ انداز۔ وہ اپنے بال سکھانے لگا۔ کون سے کپڑے پہنوں؟ وہ لرزتے ہوئے اٹھی تو وہ اس کی جانب مڑا۔ سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے دیکھا کہ ہونٹ کاٹتی نظریں جھکا گئی۔ ویسے بنا کپڑوں کے بھی اچھی لگو گی اس وقت، پر میں بہک گیا تو الزام لگاتی پھرو گی، جبکہ چاہوں تو اسی وقت تم سے اپنا حق لے سکتا ہوں۔ پر اب کل پورے حق سے دھوم دھام سے آؤں گا، تمہیں رخصت کروا کے واپس اسے روم میں لاتے تم سے اپنا حق لوں گا۔ وہ کبرڈ سے اس کے لیے ایک ڈریس بھی نکال لایا۔ اس کی بات سنتے وہ بری طرح بلش کرنے لگی تھی۔ وہ اس سرپھرے خان سے متھا نہیں لگا سکتی تھی، جس کی ہر بات پہ آؤٹ آف کنٹرول تھی۔ وہ اسے فوراً ڈریس لیتی باتھ روم میں بند ہوئی تھی، جبکہ فارس آن لائن اس کے لیے شاپنگ کر رہا تھا۔ اب سے وہ اس کی ذمہ داری تھی، تو اب وہ بلا جھجک اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار بھی ہوا تھا۔ اب جب دل سے اس رشتے کو اپنا چکا تھا تو سب دنیا والوں کے سامنے اپنانے سے فارس شاہ کو کون روک سکتا تھا؟ البتہ اس کے بعد شیزا کی شامت آنے والی تھی۔ کتنے گھنٹے ہو گئے تھے وہ اسٹل ایک ہی جگہ بیٹھی تھی۔ سیرش نے اس کے ماتھے کا زخم صاف کرنا چاہا تو وہ رک گئی۔ سیرش سلیمان کی بہن تھی اور شروع دن سے وہ کنزا کے قریب رہی تھی۔ اسے کنزا سے بے انتہا محبت تھی۔ دونوں میں کسی وقت گہری دوستی بھی تھی، لیکن یہاں سے جانے کے بعد کنزا نے وہ دوستی بھی ترک کر دی۔ مجھے زخم صاف کرنے دے بھابھی، ورنہ میں تمہاری بھابھی نہیں، اور مجھے بھابھی مت بولنا۔ وہ شیرنی کی طرح غرائی تھی، جبکہ اگلے ہی پل ندا اس کے بالکل سامنے آن بیٹھی اور ٹانگ بھی ٹانگ چڑھا لی۔ سیرش، تمہاری بھابھی میں ہوں۔ کنزا نے نفرت سے منہ پھیرا۔ اسے بس اپنے بیٹے کی فکر کھائے جا رہی تھی، باقی اسے کسی سے کچھ لینا دینا نہ تھا۔
وہ کون سے یہاں ہمیشہ کے لیے آئی تھی؟ اسے بس اپنے بچے سے مطلب تھا، اس کے ملتے ہی وہ واپس جانے والی تھی، ایسا اس نے سوچ رکھا تھا۔ پر اب نے کیا سوچا ہوا تھا یہ تو وہی جانتا تھا۔ آپ مجھے گھر چھوڑنے کیوں نہیں جا رہے؟ وہ اس کے شرٹ اور ٹراؤزر میں بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ کیونکہ میں ابھی نہیں چاہتا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا اسے نہارنے لگا۔ آپ انتظار کر رہی ہوں گی میرا، پریشان ہوں گی۔ وہ الجھی۔ تبھی اگلے منٹ پہ وہ اس کے آپے کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ آپ کو آپے کا موبائل نمبر پتہ ہے؟ وہ اس کے پاس آتے جوش سے پوچھنے لگی تو فارس نے اسے کلائی سے تھامے اپنی جانب کھینچا تو وہ سیدھا اس کی گود میں جا گری۔ جس سے فارس شاہ جڑ چکا ہے نا، پھر ان سے جڑی ہر چیز ہی پیاری ہو جاتی ہے۔ لو بات کر لو۔ وہ موبائل اس سے تھما گیا۔ کیا بات کروں؟ وہ پریشان ہوئی۔ یہی کہ رات اپنے منکوہ کے پاس ٹھہرو گی اور صبح واپس آ جاؤ گی اور رخصتی کی تیاری باندھ لیں۔ میں یہ سب نہیں کہہ سکتی۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں انکار کر گئی۔ تم اپنی بات سے مکری تو بھولو مت، ابھی میری گود میں ہو اور رات بھی پوری باقی ہے۔ ساری رات اپنی شدتیں برساؤں گا اور ترس بھی نہیں کھاؤں گا۔ وہ اس کی کمر کو دونوں سائڈ سے مٹھیوں میں بھر گیا۔ اتنی لچکدار اور سافٹ سی کمر کو محسوس کرتے وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو بمشکل ہی سنبھال پا رہا تھا۔ اچھا میں بول رہی ہوں، پلیز ہاتھ ہٹائیں۔ اس کی سخت گرفت پہ وہ سراسیم کی کیفیت میں بولی تھی۔ کال پہ بات کرو شزا، میرا دماغ نہ گھما۔ وہ اس کی بیک گردن پہ لب رکھتا اس کی بولتی بند کروا گیا۔ کال پک نہیں، وہ بمشکل بولی تو وہ اس کو مزید اپنے سینے پہ پیوست کیے خود موبائل نمبر ڈائل کرنے لگا، جبکہ اس کے سائڈ گردن پہ لب رکھنا بھولا نہ تھا۔ شیزا نے اس کی ہڈی کو کس کے تھاما۔ وہ اس کے جذبات میں بھی تو غیانی مچا رہا تھا۔ میسج چھوڑ دو۔ وہ اسے واپس موبائل تھماتا اس کی گردن پہ جا وجہ لب رکھنے لگا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آج قریب نہیں آئیں گے۔ وہ اس کی جانب بڑھتے اسے یاد کروا گئی۔ مجھے تو نہیں یاد میں نے ایسا کوئی وعدہ کیا۔ وہ اس کی گال پہ زور سے کاٹ گیا۔ فارس، وہ دبا دبا چلائی تو فارس نے اپنے دیے درد پہ لب رکھے اور اس قدر محبت سے اس کی گال پہ لبوں کی ٹریسنگ کی کہ بیچاری شزا کا دل بھی اسی انداز میں ڈولا۔ سانس سے گہری ہوئی۔ جیسے ہی وہ اور حد سے بڑھا تو شزا نے اپنا آپ اسے سونپ دینا تھا۔ محبت تو وہ بھی بچپن سے کرتی آ رہی تھی۔ سبھی اپنی اپنی اناؤں کے جھنڈے بلند کیے ہوئے تھے تو وہ بھی کر گئی۔ تم تو اتنے میں ہی پگھل گئی۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑتا اپنے ہاتھوں کی گردش اوپر کی جانب لانے لگا۔ پلیز سٹاپ۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے منمناتے بولی۔ وہ کہاں اپنی ہی محبت کا مقابلہ کر پاتی۔ وہ اسے ایک دم اپنی گود سے ہٹاتا بستر پہ لٹا گیا۔ میسج چھوڑ دو اپنی آپی کے لیے، پھر سوتے ہیں، ورنہ جاگتے رہے تو۔ نہیں، میں کر رہی ہوں۔ وہ بالکل اچھے بچوں کی طرح کہتی میسج کرنے لگی، جبکہ اپنا موبائل اس کا بیگ میں تھا اور بیگ فارس کی گاڑی میں۔ وہ میسج کرتے اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور ریموٹ سے لائٹس آف کرتے اسے اپنی باہوں میں بھرتے آنکھیں موند گیا۔ فارس، میرا دل اب میرا ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھ چپکا رہا اور ایسے میں شیزا کو کیا خاک نیند آتی۔ نہ جانے اسے وہاں کتنا وقت گزر گیا تھا اور وہ صوفے پہ براجمان تھی۔ اس نے ندا کی کسی بات کو نہ سنا نہ اس کی شکل دیکھی۔ بہت کچھ بول رہی تھی لیکن کنزا کو بس اپنے بیٹے سے ملنا تھا۔ صبح فجر کے اذانوں کے قریب گاڑیاں حویلی میں داخل ہوئی اور پھر اللہ نے اس کی سن لی۔ سلیمان اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ اس کی گود میں ہادی تھا اور صحیح سلامت۔ کنزا کی تو جان میں جان آئی تھی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کے ہادی کو سلیمان کی گود سے لیا اور اپنے سینے سے لگاتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ میرا بچہ۔ وہ اسے چومے جا رہی تھی کہ اس کا دھیان سلیمان کی جانب گیا ہی نہیں۔ لالا، سہرش کے پکار پہ وہ اس کی طرف اپنی نگاہ اٹھا گئی۔ سلیمان کے بازو میں گولی لگی تھی اور وہ اچھی خاصی تکلیف میں تھا۔ لالا، یہ سب؟ شاہدہ بیگم اور ندا بھی وہاں آن پہنچی تھی، جبکہ کنزا سانس روکے سلیمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ سلیمان، میرے بچے، یہ سب؟ یا اللہ! سہرش، برہان کو بلا، جلدی کرو۔ کیسی عورت ہو تم؟ اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر میرے بیٹے کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ شاہدہ بیگم پاس کھڑے کنزا پہ بھڑکی۔ مل گیا نا تمہیں تمہارا بیٹا، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے سخت انداز میں بولتی سلیمان کا دل دکھا گئی۔ مورے، ہادی میرا بیٹا ہے اور ایک نظر کنزا کو دیکھا۔ کنزا میری بیوی، یہ کہیں نہیں جائے گی، وہ یہی رہے گی اب اسی گھر میں۔ وہ بازو تھامے گہرے سانس بھرتے تکلیف ضبط کرتے بولا۔ برہان اندر آ چکا تھا جو سہرش کا منکوہ تھا اور ہر قدم پہ سلیمان کے ساتھ تھا
اور ابھی وہ کافی دفعہ کہہ چکا تھا کہ وہ اپنے زخم کا معائنہ کروا لے، لیکن وہ مان کے نہیں دے رہا تھا۔ سیدھا بچہ لیے اندر آیا۔ مان بھائی پلیز چلے، خون بہت زیادہ بہہ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، برہان نے منت بھرے انداز میں کہا، جبکہ سلیمان کی نظریں کنزا پہ تھی، جس کی گود میں اس کا بچہ تو تھا ہی، پر نظریں سلیمان کے بازو پہ تھی اور آنسو بہتے جا رہے تھے۔ تم یہاں سے اب کہیں نہیں جاؤ گی جب تک میں نہ کہوں۔ آپ کے بازو؟ کنزا نے اس کے بازو کو تھامنا چاہا، لیکن سلیمان نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، اور یہ پہلی بار ہوا تھا جس پہ کنزا کو نہ جانے کیوں اتنے سال بعد تکلیف ہوئی۔ 4 سال بعد مل رہی تھی وہ اس شخص سے اور اسے تکلیف دے گئی۔ اسے اپنا آپ سلیمان کا مجرم سا لگنے لگا۔ یہ یہاں نہیں رہے گی مان، اس کا بھی یہاں رہنا۔ مورے، میں آخری بار بول رہا ہوں، میرے معاملے میں کوئی نہ بولے۔ وہ پہلی بار ماں سے بھی سخت انداز میں بات کر گیا اور برہان کے ساتھ باہر نکلا۔ کنزا بیٹے کو گود میں لیے پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو کافی ڈرا سہما تھا۔ صبح کے وقت شاہ حویلی میں عجیب ہی صورتحال تھی۔ رات بھر شیزہ فارس کے روم میں رہی، یہ بات زبل برداشت نہیں کر پا رہی تھی، پر فارس کا فیصلہ سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ فارس کی بات پہ اس کے والد نے مسکرا کر بیوی کو دیکھا اور بیٹی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ چلو شکر ہے زندگی میں ایک کام تو اچھا کیا تم نے۔ شیزہ کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھے وہ فارس سے مخاطب ہوئے۔ اس نے ایک آئیبرو چڑھا لی۔ ایک اچھا کام آپ بھی کرتی، مجھے اپنی منکوہہ کو آج ہی دھوم دھام سے رخصت کر کے اپنے گھر لانا ہے۔ وہ باپ سے کہتا شیزہ کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ شیزہ کی تو پلکیں ہی جھک گئی۔ یہ شخص اتنا بے باک ہوگا اسے اندازہ نہ تھا۔ کہاں تو ہر وقت روٹ رہتا، اور اب رات سے اس کی وارفتگیاں اور بے خیز باتیں وہ صرف بلش ہی کر پا رہی تھی۔ جواب تو اس سے کچھ بن ہی نہیں پا رہے تھے۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے یار؟ فکر ہی نہ کرو۔ وہ شیزہ کی جانب مڑے اور اس سے رائے جانی تو وہ ایک نظر فارس کو دیکھتے پلکیں جھکا گئی۔ اس کے انداز پہ فارس دل و جان سے فدا ہوا۔ وہیں دوسری طرف کنزا کی ساری رات جاگ کے کٹی۔ وہیں فجر پڑھ کے وہ ہادی کو سلا کے بے ارادتاً ہی سلیمان کا ویٹ کرنے لگی۔ وہ سلیمان کے کمرے میں ٹھہری تھی، سلیمان کے حکم سے۔ نہ جانے اب یہ شخص کیا چاہتا ہے، جانے کیوں نہیں دے رہا۔ وہ انہی سوچوں میں تھی کہ سلیمان روم میں داخل ہوا۔ سامنے کنزا اپنے بچے کو دیکھ کے ایک سکون کا سانس بھرا، جیسے برسوں سے اجاڑ اس کمرے کو زندگی بخش دی گئی ہو۔ کنزا کی نگاہ اس کے بازو پہ جا ٹھہری جہاں بینڈیج لگی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا تو وہ 4 سال پیچھے چلی گئی۔ وہی کنزا جو سلیمان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، درد نے دل میں پھر سے جگہ بنا لی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتی اس کی بازو کو دیکھے چلی گئی۔ آنسو گالوں پہ بہتے جا رہے تھے۔ سلیمان نے دوسرے ہاتھ سے اس کے گالوں کے آنسوں کو پونچھا اور کھینچ کر ایک دم خود سے قریب کیا۔ وہ ہچکی بھر گئی۔ زندہ ہوں ابھی، بیوہ نہیں ہوئی جو آنسو بہا رہی، اللہ نہ کرے۔ وہ تڑپ کے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ کچھ پل یوں ہی بیت گئے۔ آپ بہت ظالم ہیں سلیمان خان زادہ، دل چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ اپنا آپ اس سے چھڑواتی دور ہٹنے لگی کہ سلیمان نے گرفت مضبوط کر لی۔ تم سے کم ظالم ہوں۔ 4 سال ہو گئے میری سزا ختم ہی نہیں ہو رہی۔ وہ شکوہ کر گیا تو کنزا نے اپنے آنسو پونچھے۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں جانا چاہیے۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے بولی ہوئی، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تم دونوں کو جانے دوں گا؟ وہ اس کی گال سے گال رب کرتا اسے تڑپا گیا۔ آپ روکنے کا حق کھو چکے، بیوی ہو میری اب بھی۔ وہ اس کی بات کاٹ گئے، اور کتنا حق رکھتا ہوں یاد دلاؤں؟ وہ اس کی کمر پہ گرپ سخت تر کرتا اسے کیا باور کروا رہا تھا وہ اچھے سمجھ گئی تھی۔ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں، دوسری شادی؟ تصحیح کرو، شادی نہیں، صرف کاغذی رشتہ جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ زبردستی ایموشنلی بلیک میل کر کے رشتہ بنانے کو آپ کبھی لے کے نہیں چل سکتے۔ کیا مطلب؟ آپ ندا کو ڈائیورس دے چکا ہوں کب سے، اور وہ بھی یہ بات جانتی ہے، پر منظر عام پہ نہیں لائی۔ ایک جھوٹا بھرم رکھا ہے اس نے۔ پر کیوں؟ کنزا کو اچھا نہ لگا۔ ایک سازش کے تحت مجھے پھنسایا تھا، ایک سازش کے تحت میں نے خود کو نکال لیا۔ بس اس پل تمہارا ساتھ چاہیے تھا، پر تم کہیں نہیں تھی۔ کئی بار ملنے کی کوشش کی لیکن تم نہ ملی۔ پھر اپنے بچے؟ کنزا حیران ہو کے دیکھنے لگی۔ ہاں، اس سے ملتا رہا۔ وہ کان کھجاتا بولا، کیسے؟ مجھے پتہ نہ چلا۔ وہ اس کے سینے پہ مکہ دھر گئی۔ وہ شیزہ بہت اچھی بچی ہے، بہت ساتھ دیا میرا۔ سلیمان کے چہرے کو مسکانے چھوا تو وہ سب سمجھ گئے۔ اس شیزہ کی بچی کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ غصے ہوئی اور وہ اس کی گال پہ لب رکھتا محبت سے پوچھ بیٹھا، آپ کو تو؟ وہ ایک دم اس کے بال سارے خراب کر گئی، اور اس کے یہ انداز سلیمان کو ایک بار پھر عرش پہ لے گیا۔ مجھے نہیں کرنی رخصتی،
وہ مسلسل انکار کر رہی تھی۔ آج سلیمان کے گھر سے شیزا کی رخصتی تھی۔ سب کچھ کلیئر ہو گیا تھا کہ انظر ہادی کے ساتھ سلیمان شیزا کو بھی لے آیا تھا۔ حیدر صاحب اور فارس کے اصرار اور باہمی رضامندی سے شیزا کی رخصتی ہو رہی تھی، پر اسے فارس کے ارادوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں کہتی ہوں 2 منٹ میں تمہاری رخصتی کر کے فارس کے حوالے کر دوں تاکہ وہ تمہیں صحیح سبق سکھائے جو تم نے مجھے چیٹ کیا۔ کنزا نے اسے گھورتے کہا، آپ ہی ایسے تو نہ کہیں، ایک بیٹے کو اس کے باپ سے ملوانا ثواب کا کام کیا ہے۔ میں نے وہ منائے۔ اب ایک ثواب مجھے بھی کمانے دو، ایک شوہر کو اس کی بیوی سے ملوانے کا۔ وہ بھی تیکھے انداز میں بولتی، اسے پیار سے گلے لگاتی مسکرا دی۔ سب کی دعاؤں میں رخصت ہوتی وہ فارس کے ہمراہ اس کی بڑی حویلی میں آ گئی۔ اس کی ساس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنا لیا۔ بیٹے کی آگے وہ چپ ہی ہو گئی، اور پھر شوہر بھی بیٹے کی سائڈ تھا۔ کیا کرتی؟ کچھ دیر بعد ہی اسے فارس کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ وہ اس کے آنے سے پہلے ڈریسنگ روم میں بند ہوتی اسے لاک کر گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ روم میں آیا تو سلگ اٹھا، شیزا بھلائی اسی میں ہے، چپ چاپ دروازہ کھول اور باہر آ جاؤ، ورنہ میں اندر آیا تو بہت برا حال کروں گا۔ ایک پل کو شیزا ڈر کے کام پی، لیکن اگلے پل ناک سے مکھی اڑائے۔ وہ کیسے آ سکا تھا بھلا؟ مزے سے زیور اور دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا ہی تاکہ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ شیزا کا تو سانس سے رک گیا، وہ اندر کیسے آ گیا؟ اس نے اندر آتے ہی اپنی قمیض اتار کے پرے پھینکی۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ اس کی طرف بڑھا کہ شیزا بھاگی، پر فارس نے اسے کمر سے تھامتے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی بیگ کو اپنے سینے سے لگایا۔ آئینے میں دونوں کا عکس ایک دوسرے کو مکمل کر رہا تھا۔ وہ لرز رہی تھی، وہ اس کے کندھے پہ لب رکھ گیا۔ فارس! وہ گھبرا کے آنکھیں بیچے اس سے پکار گئی۔ جی جانے فارس! وہ تو جیسے اس پہ فدا ہوا پڑا تھا، اس کا رخ اپنی جانب موڑتا اس کی شربتی لبوں پہ شدت سے جھکا تھا۔ اس پل شیزا اس کی وارفتگی سے بچ نہ سکی اور اپنا آپ اس سرپھرے شاہ کو سونپ دیا۔ اس کا خود سپردگی کا عالم دیکھتا وہ دل سے مسکرایا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں بھرے وہ روم میں آتا تمام لائٹس آف کر گیا۔ اس پہ سایہ فگر ہوتا وہ آج سارے پردے گراتا چلا گیا۔ حوصلے فارس شاہ کو آج سکون کی راہ مل ہی گئی تھی۔ بابا جان، یہ کتنا پیارا ہے، ہادی نے اپنی نوٹ بک پہ بیبی کی پکچر دیکھتے کہا۔ یہ تو بہت پیارا ہے، بالکل آپ کی طرح۔ وہ اس کی ناک کو چوم گیا۔ بابا، یہ میرا بھائی ہے۔ اندر آتی کنزا نے بھی اس کے الفاظ سنے تھے۔ اسے اس گھر میں رہتے آج 1 ماہ ہو چلا تھا۔ سلیمان کی والدہ نے بیٹے کی خوشی کی خاطر آج ہتھیار ڈال دیے تھے، کیونکہ اس نے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تھی۔ 4 سال وہ بیوی بچے سے دور رہا، صرف کنزا کی دی قسم کی خاطر۔ وہ کبھی زبردستی نہ اس کے سامنے آئے گا نہ واپس لائے گا، پر اب جب وہ خود آئی تھی تو کیسے واپس جانے دیتا؟ سب سے لڑکی اسے اپنا بنا لیا۔ بھائی بھی آ جائے گا میرے بیٹے، بس آپ کی مما تھوڑا کوآپریٹ کر لے۔ وہ میں نے خیزی سے کنزا کو دیکھتا آنکھ ونک کر گیا۔ بابا، مما، آپ بابا کے ساتھ پریٹ کریں نا، مجھے بھائی چاہیے۔ وہ اپنی معصومیت سے دونوں کو اپنا گرویدہ بنا چکا تھا۔ سلیمان کو گھوری سے نوازتی مسکرا کے وہ ہادی کو پیار کرنے لگی۔ ہنسی تو پھنسی، سلیمان نے زندگی سے بھرپور کہکا لگایا۔ ختم شد۔